बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि क्या हम इस दुनिया के इख्तिताम की तरफ रवाना हो चुके हैं। हम अपने हालात और माशरे को देखते हैं कि क्या ये दुनिया भी ख़त्म होने वाली है, कि क़यामत कब आएगी। ये ऐसे सवालात हैं जो हर जहन के अंदर गर्दिश करते रहते हैं। हर सोच और हर एक फ़हम रखने वाले इंसान को ये सवालात ज़रूर उसकी ज़िंदगी में तंग करते रहते हैं। तो आए आज आपको मैं एक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के ज़रिए से इन मामलात को समझाने की कोशिश करता हूँ। हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माले गनीमत को अपनी ज़ाती दौलत समझा जाने लगे, अमानत को माले गनीमत समझा जाने लगे, यानी कि अमानत को अदा करने के बजाय ख़ुद इस्तेमाल कर लिया जाए, ज़कात को तावान समझा जाने लगे, यानी खुशी से देने के बजाय नागवारी से दी जाए, इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए हासिल किया जाने लगे, आदमी बीवी की फरमाबरदारी और माँ की नाफरमानी करने लगे, दोस्त को करीब और बाप को दूर करे, मस्जिदों में खुल्लम खुल्ला शोर मचाया जाने लगे, कौम की सरदारी फासिक करने लगे, कौम का सरबराह कौम का सबसे जलील आदमी बन जाए, आदमी का इकराम उसके शर से बचने के लिए किया जाने लगे, गाने वाली औरतों का और साजो बाजे का रवाज आम हो जाए, शराब आम पी जाने लगे और उम्मत के बाद आने वाले लोग अपने से पहले लोगों को बुरा कहने लगे। उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, ज़मीन में धंस जाने, आदमियों की सूरत बिगड़ जाने और आसमानों से पत्थरों के बरसने का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसे ही मुसलसल आफात के आने का इंतज़ार करो जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाए और उसके मोती पे दर पे जल्दी जल्दी गिरने लगें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक की तालीमात की रोशनी में अगर हम माशरे का और अपनी ज़ात का जायज़ा लें तो क्या हम माले गनीमत को अपनी ज़ाती दौलत नहीं समझने लगे। हमारे माशरे के अंदर जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, उनके पास जो अवाम का माल आ रहा है, जो माले गनीमत उनके पास जमा हो रहा है, क्या वो उसको अपनी ज़ाती दौलत नहीं समझने लगे और अमानत को माले गनीमत समझा जाएगा। अब अमानत क्या है। हर एक शख्स को जो जो इस दुनिया के अंदर ज़िम्मेदारी दी गई है वो उसकी अमानत है, उसने उस अमानत की हिफाजत करनी है। और हम क्या कर रहे हैं, हमें जिस तरह की भी कोई भी ज़िम्मेदारी दी जाती है हम उसको ये समझते हैं कि ये तो अब हमारा ज़ाती मामला है, हम इस ज़िम्मेदारी को चाहे तो पूरा करें चाहे तो पूरा न करें। एक शख्स को कोई जॉब दी गई, कोई नौकरी दी गई, वो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो उसकी अमानत है। किसी को कोई ओहदा दिया गया, किसी के पास कोई मामूलात दिए गए, किसी को अल्लाह ने किसी तरह की कोई भी हाकमियत दी, जो कुछ उसको इस दुनिया में मिला है वो उसके पास एक अमानत है। अब वो उस अमानत का कैसे हक अदा करता है, कैसे उसकी हिफाजत करता है, ये तो उस पर है। और देखा जाए तो आज के दौर में हम सब ही जिस जिस जगह पर हम हुक्मरान हैं, जिस जिस जगह की हम हाकमियत के अंदर हैं, वहाँ पर हम उस हाकमियत को अमानत नहीं बल्कि अपना ज़ाती माल समझते हैं। उसको हम माले गनीमत समझते हैं कि ये तो माले गनीमत के तौर पर मेरे पास ये ज़िम्मेदारी आ गई, अब मैं इसको अपनी ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आऊँ। तो देखें कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कैसे पूरी होती जा रही है। ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा। तो देखें आज के दौर में कितने लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं। गिने हुए लोग मिलेंगे जो आपको ज़कात अदा करते हैं, वरना
زکوٰۃ پہ جنگیں ہو چکی ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف کتنی سخت وعیدیں ہیں، مگر ہم زکوٰۃ دینا تو ہمارے معاشرے میں یہ تو اب ایسا عمل ہے جس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ زکوٰۃ کو کوئی خوشی سے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ہم سے کوئی تاوان مانگا جا رہا ہے، ہماری دولت سے، ہمارے مال سے، یہ کیوں اسلام لے رہا ہے؟ بھائی یہ تو تمہاری مال کو پاک کرنے کا معاملہ تھا اور تم نے اسی سے منہ موڑ لیا۔ علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا۔ تو دیکھیں آج کے دور کے اندر کتنے علماء سو پیدا ہو رہے ہیں، علماء سو جن کا علم فقط دنیا کے لیے ہے، جن کا علم کسی صورت لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں۔ دیکھیں اس کو علم کہہ ہی نہیں سکتے جس سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، جس سے اپنی ذات کی اصلاح نہیں ہوتی، جس سے کسی دوسرے کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ علم نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم دنیاوی علوم کے اندر تو بہت آگے جا چکے ہیں مگر اپنی ذات کو جاننے میں ہم ناکام ہیں۔ اصل علم کی مقصدیت تو انسان کا اپنی ذات کو جاننا تھا۔ ہم نے کائنات کے علوم تو جان لیے مگر اپنی ذات کو نہ جان سکے۔ یہی اصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، کہ علم اس لیے نہیں حاصل کیا جائے گا کہ ہم دین کا کوئی کام کریں، ہم حضور کی تعلیمات اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں یا لوگوں کو ان کے اوپر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ہم دین اس لیے حاصل کریں گے یا علم اس لیے حاصل کریں گے کہ ہماری ذات کا ترہ بلند ہو، ہمارے معاملات، ہماری عزتیں ہوں، ہماری حب جاہ میں اضافہ ہو۔ اگر ہم علم اسی لیے حاصل کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ آدمی بیوی کا فرما بردار اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ معاشرے میں نظر دوڑائیں تو وہ عورت جو چند دن پہلے ہی کسی کی زندگی میں آئی تو اس کے لیے ماں باپ کی کھلی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ جنہوں نے چھوٹی عمر سے لے کر جوان کیا اور اس عمر تک پہنچایا، نہ جانے اپنے کتنے خواب چکنا چور کر کے تمہاری زندگیوں کو بنایا، اس کو بھول گئے اور ایک آنے والی عورت کے لیے تم نے سارے معاملات کو ادھر ادھر کر دیا۔ تو محترم، تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی بات کو پورا کیا جو کہ قیامت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہ تمہاری کھلی نافرمانیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے اور اپنی بیویوں کی فرما برداری کرو گے۔ تو دونوں کا حق ادا کرنا، اصل میں حضور یہی فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کا فرما بردار ہو اور بیوی کا نافرمان ہو جائے، یا بیوی کا فرما بردار اور ماں باپ کا نہیں، بلکہ دونوں کے معاملات کو بہتر کریں۔ دوست کو قریب اور باپ کو دور کریں گے لوگ، دوستوں کو اپنا زیادہ خیر خواہ سمجھیں گے لوگ، ماں باپ کو جنہوں نے پالا پوسا، جنہوں نے بڑا کیا، اس کو وہ دور کریں گے۔ دیکھیں میرے حضور کی فراست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیسے آج سے 1450 سال پہلے ایسی منظر کشی کی کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آج ہمارے لیے ہی ساری باتیں کی گئی ہیں۔ ایک ایک لفظ کو پڑھیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ تمام باتیں ہمارے معاشرے کے لیے کی گئی ہیں۔ تو یہ ہے میرے حضور کی فراست۔ مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچایا جانے لگے گا۔ دیکھیں آج کے دور کے اندر، دیکھیں کس طریقے سے مسجدوں میں تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ بڑے بڑے سپیکر لگا کر کانوں کو پھاڑ دینے والی آوازوں کے ساتھ لوگوں تک حضور کی تعلیمات اور اللہ کی تعلیمات، جس تک اللہ اور اللہ کے حضور کی تعلیمات پہنچانی ہے وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اس کے سامنے اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام سے نرم لہجے میں حضور کی اس تعلیمات کے اوپر تو تم عمل ہی نہیں کر رہے۔ حضور کس طریقے سے بات کیا کرتے تھے، کتنی شائستہ اور کتنی نرم اور کتنی میٹھی آواز میں کہ لوگوں میں آپ کی باتیں دل میں اتر جاتی تھی، اور آج تم نے حضور کے منبر پہ بیٹھ کے کیا کھلم کھلا شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ تو سوچیں ہم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ قوم کی سرداری فاسق کرنے لگیں گے۔ جتنا کوئی جھوٹا شخص ہوگا، جتنا کوئی وہ زیادہ جھوٹ بولنے والا اور اپنی ذات کا پرچار کرنے والا ہوگا، وہی لوگوں میں قوم کی سرداری کرنے لگے گا۔ تو دیکھیں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جتنا بڑا جھوٹا فاسق اور فضول قسم کا شخص ہے
وہی قوموں کا سردار ہوگا، وہی لوگوں میں بڑا نظر آئے گا، لوگ اسی کی عزت کرتے نظر آئیں گے، قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے گا۔ تو آج کے دور کے اندر جو حکمرانی چاہتے ہیں، جو حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو حکمرانی کے لیے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، دنیا کے ذلیل ترین لوگ آپ کو حکمران نظر آئیں گے۔ تو حضور کی حدیثیں، حضور کی باتیں دیکھیں تو کیسے پوری ہوتی جا رہی ہیں اور ہم کیسے قرب قیامت کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ آدمی کا اکرام اس کے شرک سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے گا کہ لوگوں کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ ایسا معاشرہ پیدا ہو جائے گا جس میں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جانے لگے گی۔ گانے والی عورتوں کا اور ساز و باجے کا رواج عام ہو جائے گا۔ تو دیکھیں ذرا نظر دوڑائیں اپنے معاشرے پہ، تو یہ کیا سارے معاملات آپ کے سامنے نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ یہ گانے والی عورتیں، یہ ساز و باجے، یہ ساری چیزیں، آپ اپنا ٹی وی آن کریں، آپ اپنا موبائل آن کریں، آپ انٹرنیٹ آن کریں، یہ ساری فیسلٹیز آن کریں، ان میں آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے؟ کس چیز کا زیادہ عروج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سارے معاملات آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کھلی کتاب کی طرح۔ تو حضور کی فراست میں قربان جاؤں کہ کیسے آپ نے خوبصورت انداز میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا معاملہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ شراب عام پی جانے لگے گی، معاشرے پہ ذرا نظر دوڑائیں نا، کیا شراب عام نہیں پی جا رہی؟ کیا مختلف ناموں سے اس کو شراب کو نہیں پیا جا رہا؟ کھلے عام ہی آج کل شراب پی جا رہی ہے۔ امت کے بعد آنے والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیں گے۔ قربان جاؤں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست پر کہ آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس معاشرے کے ان لوگوں کا چہرہ بے نقاب کر دیا جو آج لوگوں کے ذہن کے اندر گند بھر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا کہا جا رہا ہے، اور امت کے پہلے گزر جانے والے خوبصورت بزرگ، خوبصورت اولیاء اعظام، تابعین، تبع تابعین کے اوپر نام رکھے جا رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر، ان کے معمولات پر، ان کی خوبصورت زندگیوں پر لوگ ان کے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں اور ایسے برے برے القابات دے رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حق سمجھائے کہ خود تو یہ معاملہ کر ہی رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دے رہے ہیں۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں فرما دیں تو فرمایا پھر سنو، جب یہ ساری باتیں تم دیکھ لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سنو کیسے قیامت کا آغاز ہوگا، کیسے تم قرب قیامت کی طرف جاؤ گے، کیسے تمہارے وقت کا اختتام ہونے والا ہے۔ تو اس وقت آغاز ہوگا سرخ آندھیوں سے۔ تو سرخ آندھیاں آپ اور ہم دیکھ چکے ہیں، سرخ آندھیوں کے معاملات ہم دیکھ چکے ہیں۔ زلزلے کیا ہم نہیں دیکھ چکے؟ زمین کا دھس جانا تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ ابھی کچھ دنوں پہلے کے معاملات ہیں کہ وہ سیٹلائٹ سے دکھایا گیا کہ ایک زلزلہ آیا جس کے اندر زمین کا پورا ایک حصہ دھنس گیا، اور وہ نہ جانے کتنے معاملات ایسے ہو گئے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے۔ تو دیکھیں ذرا یہ چیز نہیں ہو رہی کیا؟ اور آسمانوں سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے، تو یہ بھی برس چکے ہیں۔ یہ جو آسمان سے برف کے بڑے بڑے پتھر ہم پر آ کے برسے ہیں، نہ جانے کتنی دفعہ برس چکے ہیں، تو یہ بھی برس چکے ہیں۔ یہ سارے معاملے ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی مسلسل آفات کے آنے کا انتظار کرو، جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی پے در پے جلدی جلدی گرنے لگے۔ تو دیکھو اب یہ آفات کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے ان آفات کو دیکھ چکے ہیں، محسوس کر چکے ہیں، ان سارے معاملات سے گزر چکے ہیں۔ تو احباب ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی بھی ہم ان تمام معاملات سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ان تمام معاملات میں سے کسی نہ کسی کے اندر ضرور گرفتار ہیں۔ تو ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی اس معرفت کے روشنی کے اندر اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو
ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے ان تمام چیزوں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ کبھی بھی اکیلا نہیں معاملہ، یہ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے۔ آپ کو ضرور اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی ہادی اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اکیلا جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی زیادہ وہ ایفرٹ کر لے، لیکن کیونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے، کسی نہ کسی معاملے میں نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس کو کہیں نہ کہیں بھٹکا لیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ جڑا ہوگا تو وہ ضرور ان معاملات سے نکل کر اللہ کی معرفت کی طرف لوٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو بھی معاملات بتائے گئے ہیں کہ یہ قرب قیامت کے لوگوں میں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ضرور ان تمام باتوں میں سے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ تو آج سے آپ اور میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان تمام معاملات سے نکلیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اللہ والوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔